अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा एपिसोड 27। असलम ने एक पिस्तौल अपनी जेब से निकाली और उसे मीकाइल की हथेली पे रखा। उसने पिस्तौल मजबूती से थामी और एक गहरी सांस लेकर कुर्सी से उठा। चंद लम्हे नैना को तनफुर और तीखी निगाहों से देखा और फिर उसने पिस्तौल उसकी जानिब बढ़ाई। नैना की सांसें यकदम तेज़ हुईं। वो निचला लब दांतों से कुतर रही थी। यकदम मीकाइल ने पिस्तौल पीछे किया, जैसे उसे कुछ याद आया हो। तुम्हें ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उसने सपाट से लहजे में कहना शुरू किया। नैना उसे अब की बार उकताहट और बेजारी से देखने लगी। उफ तौबा, अब ये अपनी फजूल बातों से मेरा सर खाएगा, उसने दिल ही दिल में नागवारी से सोचा। मारिया को मैंने ही मारा है। वो मेरे बारे में सब जान गई थी। उसे मालूम हो गया था कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हूँ और मैं राजेश के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर चुका हूँ, वगैरह वगैरह, उसने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। नैना उसे सपाट तासुरात के साथ देख रही थी। हालांकि मैं ये सब उसके और अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहा था, उसने मज़ीद कहना चाहा, लेकिन नैना ने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। गलत, तुम सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हो, उसने उसकी तसी की। वो जवाबन तीखे अंदाज में मुस्कुराया। मारिया को मैंने इसलिए मार डाला क्योंकि उसे मरने से डर लगता था। उसकी आंखों में अजीब सा कर्ब उभरा। फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से सर झटका। तुम्हें मैंने पहले मारने का इरादा इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम मौत से नहीं डरती थी। और उसकी बात एक बार फिर मुकम्मल ना हो पाई। तुम फिर से गलत कलामी कर रहे हो। मैं अभी भी मौत से नहीं डरती। लहजा बेहद तेज़, पुरएतमाद, पुरयकीन और बेखौफ था। लेकिन डरने लग जाओगी। मीकाइल ने एक हाथ से मूँछों को ताव दिया, फिर एक नज़र हाथ में पकड़ी पिस्तौल को देखा। मैं गलत सोचता था कि नैना एहसन मौत से नहीं डरती। तुम भी इंसान हो और हर इंसान मौत से डरता है। उसने एक बार फिर पिस्तौल नैना की जानिब बढ़ा दी। सरप्राइज़, नाज़ली ने काफ़ी फातिहाना अंदाज में शाने उचका कर कहा। चेहरे पे एक फीकी सी मुस्कुराहट फैली थी। बुराक उसे लब कुचलता, आंखें सुकेड़े और भींचे हुए जबड़े के साथ इश्तियाल अंगेज़ निगाहों से घूरता रहा। मरात ने अब की बार सामने रखी कुर्सी खींची, उस पे टांग जमाकर बैठा और उसे बताना शुरू किया। नाज़ली बिल्कुल उसके साथ ही खड़ी, उंगली पर अपने सुनहरे बालों की एक लट को लपेटते हुए उसे तुंदही से मुस्कुरा कर देख रही थी। बुराक यामान और नैना एहसन की शादी के एक हफ्ते बाद। ये मंजर एक शॉपिंग मॉल का था। मामूल के मुताबिक यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ थी। हर तरफ हलचल सी मची थी। यहाँ रोशनी और रंगों का एक सैलाब जगमगा रहा था। सूरज भी आज पूरे ज़ोरों शोर से अपनी सुनहरी किरणें हर सू फैलाने में मगन था। गर्मी की शिद्दत आज काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरे फ्लोर की एक बुटीक की सारी बत्तियां रोशन थीं। वस्त में मखमली सोफ़े बिछे थे। कपड़ों के रैक्स कोनों में थे। मुख्तलिफ़ परफ्यूम्स की और नए नए कपड़ों की दिलफरेब खुशबुएं माहौल में रक़्स कर रही थीं। वो एक कदावर आईने के सामने खड़ी एक सुर्ख रंग की काफ्तान नुमा शर्ट जो हैंगर पे लटकी थी, उसे अपने साथ लगाकर तनकीदी निगाहों से देख रही थी। उस वक्त उसके सुनहरे स्ट्रीकिंग वाले बाल एक कैचर में बंधे थे। वो आधी आस्तीनों वाले शॉर्ट फ्रॉक और टाइट्स में मलबूस थी। चंद ही लम्हे बाद उसने बेदिली से उस लिबास को खुद से हटाया, हैंगर मैनेजर को थमाया ये कह के कि उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया, और पलटकर उस बुटीक से जाने लगी। ग्लास डोर का दरवाज़ा खोला तो सामने वो वजूद नमूदार हुआ जिसको देख के वो एकदम घबरा सी गई। अजीब बुझा बुझा सा चेहरा, गहरी सियाह आँखें, माथे पे बिखरे बाल। वो उस वक्त एक गोल गले वाली शर्ट और जीन्स में मलबूस थी। तुम नाज़ली हो ना, यूसुफ बे की अकलौती बेटी? उसे देखकर फ़ौरन हल्का सा मानाखेज़ अंदाज में मुस्कुरा कर उसने पूछा। एवत, और तुम कौन हो? उसने सवालिया अंदाज में अबरू उचकाए। जवाबन वो लहज़े भर के लिए मुस्कुराया, फिर जीन्स की जेब से हाथ निकालकर अपने सीने पर लपेटे और एक गहरी सांस ली। साथ ही वो बुटीक के दरवाजे से थोड़ा दूर हुआ। नाज़ली भी उसके साथ ही एक तरफ को हुई। मैं भी,
تمہاری طرح ہی ایک شخص کی بربادی چاہتا ہوں، براق یامان۔ اس شخص کے الفاظ سن کر نازلی چند لمحے کے لیے بالکل ساکت سی رہ گئی۔ بس فرق اتنا ہے کہ تم پہلے اس سے محبت کرتی تھی اور اب نفرت، جبکہ میں پہلے اس سے نفرت کرتا تھا اور اب پہلے سے بھی کئی زیادہ نفرت، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے نچلا لب دباتے اسے سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں نمایاں تھیں۔ مراد نے کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے ابرو سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ مراد مسکرا دیا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ لہجہ اب کی بار دوستانہ تھا۔ شور، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد یہ منظر ایک کافی شاپ کا تھا جو شاپنگ مال سے کچھ ہی منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ دونوں کافی آرڈر کر چکے تھے۔ نازلی کے چہرے پر اضطراب، بے چینی، کشمکش اور بھی بہت کچھ چھایا تھا، جبکہ مراد کافی اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ تو بتاؤ، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ دونوں ہاتھ آپس میں ملائے میز پر ٹکاتے ہوئے متذبذب سے انداز میں بولی۔ تم اتنے اچھے سے جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس نے معنی خیز انداز میں سر جھٹکا۔ نازلی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتے ہوئے اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تم براق کو اپنانا چاہتی تھیں، تم تو اس کی محبت میں پاگل تھیں، یہاں تک کہ پیرس سے ترکی بھی تم اسی کے لیے آئیں۔ وہ اپنے ہر لفظ پر زور دے رہا تھا۔ نازلی کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اب جب کہ وہ تمہیں دھتکار چکا ہے تو تم ابھی تک یہاں ترکی میں کیوں ہو؟ اس نے ضبط سے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر ٹھوڑی کے نیچے ٹکائی۔ وہ اسے سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ صرف اسی لیے نا کہ تم اس سے بدلہ لے سکو؟ اس کے الفاظ اس کے دل میں بدلے کی اور نفرت کی آگ کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اس نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، اس نے تمہاری قدر نہیں کی۔ تمہیں کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، ہے نا؟ اس نے مصنوعی تعصف اور ہمدردی ظاہر کی۔ اس نے کرب سے نظریں پھیر لیں۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ لہجہ تیز تھا۔ وہ سب سمجھ گئی تھی، لیکن پھر بھی ناسمجھی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ براق کو تباہ کرنے میں تم میرا ساتھ دو۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں میز پر ٹکاتے ہوئے اس نے ترنت کہہ ڈالا۔ وہ یکدم تھوڑا پیچھے ہوئی، کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگایا۔ نظروں کے سامنے کئی مناظر نمودار ہونا شروع ہوئے۔ وہ پل جب وہ براق کے لیے تڑپی تھی، جب وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی اور وہ اسے دھتکار دیتا، ہر بار وہ اس کی ناقدری کرتا، کبھی اسے اہمیت نہ دیتا۔ اہمیت تو دور کی بات، وہ اس سے ہنس کر یا مسکرا کر بات بھی نہ کرتا۔ کتنی محبت کرتی تھی میں اس سے، لیکن پھر بھی اس نے میری قدر نہ کی۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے ایک اجنبی کی خاطر چھوڑ دیا۔ میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی براق۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے تلخی سے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ مراد کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویٹر ان دونوں کے لیے کافی لے آیا تھا۔ نازلی نے کافی کا کپ اٹھایا اور اس میں سے 2-3 گھونٹ بھرے۔ مراد نے بھی کافی کا ایک گھونٹ لیا، پھر کپ واپس میز پر رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ براق کمانڈر ان چیف ہے۔ اس کے پاس بہت سی ایسی معلومات ہیں جو اگر مجھے مل جائیں تو میں اسے اور اس کے گھر والوں سب کو تباہ کر ڈالوں۔ سیاہ آنکھوں میں گلابی سی ایک لہر ابھر آئی۔ نازلی نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ مراد نے میز پر سے اپنا موبائل اٹھایا، اس کی اسکرین روشن کی اور چند ہی لمحے میں اس پر ایک تصویر ڈھونڈی، پھر موبائل کی اسکرین نازلی کے سامنے کی۔ تمہیں یہ فائل ڈھونڈنی ہے، ساتھ ہی کہا۔ اس نے ناسمجھی سے اس کا چہرہ تکا۔ کیوں؟ کافی کا کپ اس نے میز پہ رکھ دیا۔ اگر یہ فائل مجھے مل جائے تو میں اسے غدار ثابت کر سکتا ہوں۔ دھیرے سے مسکرا کر اس نے کافی یقین اور پر اعتماد انداز میں کہا۔ اور وہ کیسے؟ اس کے چہرے پر بھی ایک ہلکی سی مسکان قائم ہو گئی تھی۔ اس فائل میں وہ معلومات ہیں جو کسی حال میں ڈسکلوز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہوا رکا تو نازلی کی آنکھوں میں یکدم ایک چمک ابھری۔ اور اگر یہ ڈسکلوز ہو گئیں تو اس کا سارا الزام براق کے سر جائے گا،
کیونکہ یہ فائل اس کے پاس تھی۔ اس نے تیز تیز لہجے میں کچھ پرسوچ نگاہوں سے مراد کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں کچھ ہی دیر پہلے انڈر اسٹیمیٹ کر رہا تھا، مگر اب نہیں۔ اس نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نازلی نے جواباً تائیدی انداز میں شانے اچکا دیے۔ مراد نے کافی کا کپ میز پر سے اٹھایا اور اس میں سے کافی کے 2-3 گھونٹ بھرے۔ نازلی کافی نہیں پی رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر اب کئی سلوٹیں نمایاں تھیں۔ وہ تھوڑی سی متفکر بھی نظر آ رہی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تمہارا ساتھ دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں براق کو تباہ کر ڈالوں، میں اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکوں۔ اس نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اور اب اسے اپنے کیے کا انجام بھگتنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں، سمجھ آئی؟ تیش کے عالم میں لب کو چلتے ہوئے اس نے کہا۔ مراد نے جواباً مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ جو شخص میری ناقدری کرتا ہے اسے حساب دینا پڑتا ہے، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ مراد اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ نازلی کے چہرے کی مسکان اب مزید گہری اور تلخ ہو چکی تھی۔ براق سمجھ گیا تھا کہ اس دن جب یوسف بے اور گوچ کے خانم نازلی کے ساتھ اس کے گھر آئے تھے تو نازلی کیوں اس کے کمرے میں گئی تھی اور اس کی الماری میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ اسے تبھی اس پر شک ہو گیا تھا، لیکن اسے یقین نہ تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ یکدم اس کی ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ اس نے پستول ایک بار نینا کی جانب پھر سے ہٹائی۔ اب کی بار نینا طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ میکائل نے مصنوعی تعصب سے سر جھٹکا، پھر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی مصنوعی ہمدردی اور افسوس شامل تھا۔ عریشہ، تمہاری اسسٹنٹ، تمہاری پرانی دوست، اس نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اس کی زبان سے عریشہ کا نام سننے کی اسے توقع نہ تھی۔ وہ نہ سمجھی اور حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یاد ہے کہ بھول گئی؟ جب اس نے کچھ نہ کہا تو وہ فوراً کھنکارا۔ نینا کے چہرے پر نہ سمجھی کی لہریں مزید بڑھیں۔ اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ آخر تم کہنا کیا؟ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی تو میکائل نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ تعلق ہے، تعلق ہے، یہی تو تم نہیں جانتی، اس نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ اس کے ساتھ کھڑا اسلم بھی استہزائیہ انداز میں سر جھٹک کر مسکرایا جیسے وہ اس کا تمسخر اڑا رہا ہو۔ اسلم، اسے وہ ویڈیو دکھاؤ، میکائل نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ اسلم نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور کچھ ہی فاصلے پر پڑی ایک چھوٹی سی میز پر پڑے سیاہ رنگ کے بیگ کی جانب بڑھا۔ اس بیگ میں سے ایک آئی پیڈ نکالا اور اس پر ایک ویڈیو چلائی اور میکائل کی جانب بڑھا دی۔ میکائل نے وہ آئی پیڈ اس کے ہاتھ سے لیا اور پھر اس کی روشن اسکرین نینا کے سامنے کی۔ وہ ناسمجھی سے آئی پیڈ کی اسکرین پر چلتی ہوئی اس ویڈیو کو دیکھنے لگی۔ اس ویڈیو میں 3 افراد دکھائی دے رہے تھے۔ ایک میکائل تھا، دوسرا اسلم، اور جو تیسرا شخص تھا اسے دیکھ کر نینا کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کی کئی لہریں امڈ آئیں۔ دل پر ہتھوڑا سا پڑتا محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ اسے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے بچپن کی سہیلی، اس کی اسسٹنٹ عریشہ ہی تھی جو ویڈیو میں میکائل سے گفتگو کر رہی تھی، اور ان کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کی آواز بھی ویڈیو میں بہت اچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ یہ ویڈیو تب کی تھی جب عریشہ میکائل سے کچھ رقم لینے آئی تھی، اس وقت جب نینا ترکی سے پاکستان واپس آ رہی تھی۔ دیکھا تم نے پیسہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ میکائل نے آئی پیڈ کی روشن اسکرین اس کی نظروں سے دور کرتے ہوئے کافی تیکھے، روکھے اور متکبر انداز میں کہا۔ نینا تو بالکل گنگ رہ گئی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سیاہ آنکھوں میں گہری سی نمی ابھر آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسی لیے مجھے پیسے سے عشق ہے، یہ سب کچھ خرید سکتا ہے، انسان کا ضمیر، اس کی روح، اس کا جسم، اس کا ایمان، سب کچھ۔ اسلم کو آئی پیڈ ہاتھ میں پکڑانے کے بعد اس نے فاتحانہ انداز میں شانے چوڑے کرتے ہوئے گردن اکڑا کر کہا۔ کراچی میں موسم اسلام آباد اور لاہور کی نسبت زیادہ گرم تھا۔ سورج کے تیور خوب برہم تھے۔ ہر طرف حبس کی فضا قائم تھی۔ ایسے میں ایک سفید پوش علاقے میں ایک معمولی سے گھر میں نگاہ دوڑاؤ تو لان میں وہ لڑکی کرسی پر بیٹھی بظاہر کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، لیکن اس کا دل اور دماغ ایک ہی طرف اٹکا تھا۔ عریحہ نے گردن اٹھا کر اوپر بیلکنی میں دیکھا جہاں اسے ایک سفید رنگ کی کرسی پر
ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے احسن صاحب دکھائی دیے جو خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہے تھے۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر دوبارہ کتاب کے صفحے پر نگاہ ڈالی۔ کیا تھا اگر بابا نینا آپی کو کال کر لیتے، اور اگر خود بات نہیں کرنی تھی تو کم از کم ہمیں ہی بات کر لینے دیتے، وہ دل ہی دل میں شکوہ کر رہی تھی۔ احسن صاحب نے ایک نظر نیچے لان میں بیٹھی اریحہ پر ڈالی، پھر چند لمحے کچھ سوچا اور سامنے پڑی میز پر سے اپنا موبائل اٹھایا، ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف رنگ جا رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ حلیمہ صاحبہ ان کے ساتھ والی کرسی پر کب آ کر بیٹھی انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا۔ نینا کو کال کر رہے ہیں؟ انہوں نے یکدم موبائل کی اسکرین سے نگاہ اٹھا کر حلیمہ صاحبہ کو دیکھا۔ وہ بالکل ہکا بکا رہ گئے تھے۔ احسن صاحب کو جب نینا کے متعلق گردش کرنے والی خبروں کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے سب کو نینا سے بات کرنے سے منع کر دیا، لیکن اب وہ خود اسے کال کر رہے تھے۔ جب یہ حلیمہ صاحبہ نے دیکھا تو احسن صاحب کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ سب کو منع کر کے اب وہ خود ہی اسے کال کر رہے تھے۔ ادھر نینا کے تایا جان اور تائی جان نے جب نینا کے متعلق سوشل میڈیا وغیرہ پر چلنے والی خبروں کے بارے میں سنا تو انہوں نے نینا کے خلاف کافی کچھ بولا۔ احسن صاحب کو ان سے یہ توقع نہ تھی۔ ان کا موڈ اس وجہ سے کافی بگڑ گیا تھا اور اسی غصے میں آ کر انہوں نے سب کو نینا کو کال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی، زخمی سے لہجے میں انہوں نے کہا۔ بزی ہوگی کہیں، آپ نے بھی تو کل سے اس سے بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا تو لہجے میں طنز اور تعصب دونوں شامل تھا۔ وہ جواباً خاموش رہے۔ ویسے آپ کو اسے کل کال کرنی چاہیے تھی۔ اب کی بار لہجہ قدرے نرم تھا۔ انہوں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو اسے حوصلہ دینا چاہیے تھا۔ یوں اسے تنہا کر کے ہم نے اسے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ ان کی سیاہ آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ لہجے میں تکلیف خاصی نمایاں تھی۔ میں بھی اسے کچھ دیر بعد کال کروں گی، اگر اس نے فون ریسیو کر لیا تو آپ سے بات کرواؤں؟ احسن صاحب کے نینا کو کال میں لانے سے انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لوگ اب نینا سے بات کر سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پوچھا، لیکن احسن صاحب ان کی طرف متوجہ نہ تھے۔ احسن صاحب نے سوالیہ نظروں سے ابرو سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کی بات ٹھیک سے سن نہیں پائے تھے، ان کا دل و دماغ کسی اور جانب اٹکا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ان کی کیفیت سمجھ گئی تھی، اسی لیے نم سے لہجے میں کہہ کر صوفے سے اٹھیں اور بیلکنی سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد احسن صاحب نے موبائل کی اسکرین پر نگاہ ڈالی جس پر نینا کا نمبر روشن تھا۔ چند لمحے اس کا نام نرم نگاہوں سے دیکھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی نینا تمہیں حوصلہ دینے کی، میں تمہیں ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا میری بیٹی، لیکن میں جانتا ہوں تم ہمت نہیں ہارو گی۔ وہ زیر لب بڑبڑائے تو ان کی آنکھیں گلابی پڑ گئیں۔ حق کی راہ پر گامزن رہنا میری بیٹی۔ لہجے میں بہت کچھ تھا، تاثرات انتہائی نرم پڑ گئے تھے۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اور پھر انہوں نے انگلی کی نوک سے اپنی ایک آنکھ صاف کی جس پر حد درجے کی نمی پھیلی تھی۔ مراد کرسی کھینچ کر اٹھا، چند لمحے براق کو مصنوعی تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ براق نے سر جھٹک دیا، پھر زیر لب غصے سے کچھ بڑبڑایا۔ اس فائل تک تو نازلی مجھے پہنچا نہیں سکی، افسوس، لیکن پھر بھی اس نے میری کافی مدد کی۔ اس نے نازلی کے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا۔ جواباً اس نے تشکر والے انداز میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے ذمہ داری سونپی کہ یہ مجھے تمہارے بارے میں معلومات پہنچائے۔ براق کی نگاہیں اب ہنوز نازلی پر جمی تھیں، جو سینے پہ بازو لپیٹے اسے خشک تاثرات پھیکی اور تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ ذمہ داری بخوبی انجام دی۔ اس نے ستائشی انداز میں ہلکے سے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا۔ نازلی کی مسکان مزید بڑھی۔ حالانکہ اس کام کے لیے میرے پاس اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن نازلی کے اصرار پر ہی میں نے اسے یہ ذمہ داری سونپی۔ اور پھر اس نے اپنی بات کا اختتام کیا۔ میں تمہیں بہت چاہتی تھی براق، لیکن تم نے میری قدر نہیں کی۔ براق کے تھوڑا قریب بڑھتے ہوئے اس نے چبا چبا کر کہا، اور جو میری قدر نہیں کرتا اسے حساب دینا پڑتا ہے۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر سرد موہری سے کہا اور پھر پیچھے ہٹی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی نازلی۔ تعصب اور زخمی سے لہجے میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، مجھے بھی تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میری محبت کو کسی ایرے غیرے کی خاطر دھتکار دو گے۔ اس نے فوراً سے کہا،
اس کی کنپٹیوں میں خون ابل رہا تھا، دل جل رہا تھا۔ اتنے دنوں کا اندر ابلتا ہوا لاوا پھٹ گیا۔ کیا کہا؟ کسی ایرے غیرے کی خاطر؟ واللہ تم شاید یہ بھول رہی ہو کہ وہ میری بیوی ہے۔ جو کچھ کہنا ہے مجھے کہو، لیکن اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ اس نے درشتی سے کہہ ڈالا۔ نازلی کے چہرے کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا، بازوؤں کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے جواباً کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن مراد نے اسے کچھ کہنے نہ دیا۔ تمام، اب بس کرو یہ سب۔ وہ کچھ بیزار سا آ گیا تھا، جیسے ان کی باتوں سے خاصا بور ہو رہا ہو۔ نازلی چند قدم اس سے دور ہٹی۔ وہ مسلسل نچلا لب دبائے اسے گھور رہی تھی۔ ایک بات کا جواب دو نازلی، لہجے بھر کے بعد براق نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں۔ لہجہ بے حد تلخ اور روکھا سا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مراد میرائے کو مارنا چاہتا ہے؟ اس کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ترنت سے پوچھا۔ نازلی کو لگا کہ اس نے غلط سنا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے میرائے کا نام ہی لیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم فک پڑ گیا تھا۔ جواب دو، کیا تمہیں معلوم تھا اس بارے میں؟ اس سے جواب نہ پا کر اس نے ایک بار پھر انتہائی سخت لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آنکھیں پتھرا گئیں۔ آج کی دوپہر اسے دہکا رہی تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس ایک نظر اس نے ساتھ کھڑے مراد پر ڈالی، جو خشک تاثرات کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے۔ آخر تم نے اس میں میرائے کو کیوں گھسیٹا؟ کیا تم یہ بات بھول گئیں کہ وہ تمہاری کتنی قدر کرتی تھی؟ اس نے تو کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کیا۔ اس کے الفاظ اس کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہ مناظر لہرانے لگے جب وہ اور میرائے اکٹھے تھیں، جب وہ دونوں کم عمر تھیں۔ اس وقت وہ دونوں مل کر کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتیں۔ اسے یاد تھا جب وہ پیرس گئی تھی، تب اس نے میرائے کو ویڈیو کال کر کے پیرس کی کئی معروف جگہیں دکھائی تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ چہک اٹھی تھی۔ اسے اس کا معصوم سا چہرہ یاد تھا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ جب براق اسے ذلیل کرتا، اس کے مطابق وہ اسے ذلیل کرتا تھا، حالانکہ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ نازلی کو لگتا تھا کہ اگر اسے کسی نے انکار کیا ہے تو یہ اس نے اس کی بے عزتی یعنی تذلیل کی ہے، حالانکہ انکار کرنا یا بے عزتی یا تذلیل کرنے کے مترادف ہرگز نہیں ہوتا۔ تو میرائے ہی اسے کافی نرمی اور پیار سے حوصلہ دیا کرتی۔ ان دونوں کی آپس میں دوستی نہ بہت زیادہ تھی اور نہ ہی بہت کم، بس ان دونوں نے ایک ساتھ جو بھی وقت گزارا وہ کافی اچھے سے گزارا۔ اسے میرائے کی طرف سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ملی تھی۔ تم مجھے تباہ کرنا چاہتی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ اس کی آواز قدرے بلند ہوئی۔ وہ یکدم اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ براق، ایسا نہیں ہے، اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا اور ساتھ میں دونوں ہاتھ نفی میں ہلائے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے مراد؟ وہ اب مراد کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر ہلکا سا مسکرایا اور کوئی جواب نہ دیا۔ میرائے کو تم نے مار ڈالا؟ اسے اپنی آواز ایک گہری کھائی میں سے آتی محسوس ہوئی۔ ایوت، ایسا ہی ہے، میرائے کو میں نے ہی ختم کیا، اس نے کہا تو اس کے چہرے پر کسی قسم کا ملال نہیں تھا۔ نازلی بالکل ساکت سی رہ گئی۔ اس نے ایک نظر براق کو دیکھا جو اسے تیش سے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتی یا اس نے کچھ نہیں کیا۔ نازلی کو میرائے کی موت کے بارے میں جب معلوم ہوا تو اسے یوسف بے اور گوچ کے خانم نے یہی بتایا کہ اس کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی۔ وہ تو اس کی تعزیت کرنے بھی نہیں گئی تھی، اسی لیے اس کی ملاقات جیمرے خاتون، نینا اور براق سے نہیں ہوئی۔ براق نے یوسف بے اور گوچ کے خانم سے یہی کہا تھا کہ میرائے کی ڈیتھ حادثاتی طور پر ہوئی۔ اس نے یہ بات سب کو نہیں بتائی تھی کہ میرائے کی ڈیتھ اصل میں کیسے ہوئی۔ لیکن تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا مقصد صرف براق کو تباہ کرنا ہے، تم نے ایسا نہیں کہا تھا کہ… اس کی رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑ رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسوؤں کے بجائے شعلے برس رہے تھے۔ مراد نے اس کی بات درستی سے کاٹ دی۔ میرائے کو مار ڈالنے سے کیا براق تباہ نہیں ہوا؟ اس کے قریب بڑھتے ہوئے بے حد تلخی اور بلند آواز میں اس نے کہنا شروع کیا۔ براق تباہ ہو گیا، میرائے اس کی بہن تھی۔ اپنوں کی جدائی کا غم انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا تو اب کی بار اس کے ہونٹ بھی دہک رہے تھے، آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا،
اس نے بکھرے بکھرے اور زخمی زخمی سے انداز میں سر جھٹکا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، تم سب جانتی تھیں۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکا دیے۔ نازلی کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ اس نے براق کو دیکھا جو اسے تلخ اور تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں صاف صاف یہ بتا رہی تھیں کہ وہ اسے مجرم سمجھ رہا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ مجرم نہیں تھی، بس میرائے کے معاملے میں اس کا استعمال کیا گیا تھا، باقی سب تو اس نے اپنی رضا سے ہی کیا تھا۔ میری بات کا یقین کرو براق، میں اس بارے میں نہیں جانتی تھی کہ مراد میرائے کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ اب اس کے قریب آ کر بری طرح بلک بلک کر کہہ رہی تھی۔ براق نے اس سے نظریں پھیر لیں۔ اسے مزید تکلیف ہوئی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ طیش سے بھپر گئی تھی۔ مراد کی طرف تقریباً دوڑتے ہوئے اس نے اس کا گریبان پکڑنا چاہا، لیکن اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیے اور اسے خشک ویران آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ یہ مت کرنا، میرائے کو میں نے نہیں مارا بلکہ اسے ہم نے مارا ہے۔ اس کے الفاظ خنجر کی مانند تھے جو اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ اپنے ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑواتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح چلائی۔ وہ دوبارہ سے بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ کیا تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ میرائے کی جولائی میں ایوارڈ سیریمنی ہے؟ وہ بھی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ نازلی نے سر اٹھا کر تلخی، نفرت اور شکست خوردہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ ایوت، میں نے بتایا تھا، لیکن صرف اس لیے کیونکہ تم نے ہی کہا تھا کہ اس کے گھر کے ہر شخص کی خبر میں تمہیں لا کر دوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ایک نظر براق کو دیکھا، جس کے خشک تاثرات ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ یہ ڈرامے بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، مراد نے کھڑے ہو کر انتہائی تنفر سے کہا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی کھڑی ہوئی اور سوگواریت ملال غصے اور شکستگی سے اسے دیکھا۔ مراد نے اب کی بار کمرے کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے 2 آدمیوں کے نام بلند آواز میں لیے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ 2 نقاب پوش آدمی اس کی جانب بڑھے۔ نازلی سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے یہاں سے لے جانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ وہ فوراً براق کی طرف بڑھی۔ مجھے معاف کر دو براق، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ نفرت کی آگ میں جانے کب مجھ سے بھول ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو براق، پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، پھر سسکی۔ براق نے اس سے نظریں پھیر رکھی تھیں۔ وہ بار بار اس سے معافی مانگ رہی تھی مگر وہ اسے معاف نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اب کی بار اس کے پیر پکڑ لیے اور دوبارہ سے معافی مانگی۔ براق نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ وہ نقاب پوش آدمی نازلی کی جانب لپکے، سختی سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور پھر اسے لے جانے لگے۔ وہ معافیاں مانگتی رہی مگر اس نے اسے ایک بار بھی معاف نہ کیا۔ تم نے میرا استعمال کیا مراد، خدا غرق کرے تمہیں۔ جاتے جاتے اس نے مراد کو دیکھ کر انتہائی غصے اور تکلیف سے کہا۔ وہ جواباً تمسخر اڑانے والے انداز میں مسکرایا اور پھر سر جھٹکا۔ وہ نقاب پوش آدمی نازلی کو اس کمرے سے لے گئے تھے۔ یہاں چند لمحے کے لیے عجیب سا دل دہلا دینے والا سکوت، خاموشی اور تمکنت چھا گئی۔ دوپہر دہک رہی تھی۔ فضا میں عجیب سی گھٹن اور سڑان چھائی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے زیر زمین کوئی چیز بھون رہی ہو، جل رہی ہو۔ یہ منظر جیمرے خاتون کے کمرے کا تھا۔ وہ فرش پر جائے نماز بچھائے کچھ ہی لمحے پہلے عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں، لیکن یہ کمرہ ان کے پرانے کمرے سے قدرے چھوٹا تھا۔ وہ اس وقت استنبول میں نہیں تھیں۔ براق انہیں انطاکیہ چھوڑ آیا تھا۔ یامان بے جب حیات تھے تب انہوں نے انطاکیہ میں ایک چھوٹا سا گھر خریدا تھا۔ انہیں جس قدر استنبول سے لگاؤ تھا اتنا ہی لگاؤ انہیں انطاکیہ سے بھی تھا۔ کھڑکی پر پردے ایک طرف کو کیے ہوئے تھے جس میں سورج کی تپتی ہوئی دھوپ کمرے میں آ رہی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائے، آنکھیں نم آلود تھیں۔ اے میرے اللہ، بے شک آپ ہی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر یکدم آنکھیں موندیں۔ پہلے مجھ سے یامان بے جدا ہو گئے، ان کی جدائی کی تکلیف میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں، آنکھوں میں نم لہریں مزید گہری ہو گئیں، لہجہ بھی بھیگ گیا۔ پھر مجھ سے میری پیاری بیٹی، میری لخت جگر میرائے جدا ہو گئی۔ میرا دل تو بالکل کرچی کرچی ہو گیا ہے۔ آواز مزید بھرا گئی تھی۔ میرے پاس اب صرف براق اور نینا ہیں، یہ دونوں بھی آپ ہی کی امانت ہیں۔ لہجے بھر کے بعد انہوں نے کہا، میں ماں ہوں،
اپنے بچوں کی جدائی کا غم برداشت کرنا بہت کٹھن ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے براق کو بھی چھین لیا تو میں آخر براق کی جدائی کا غم کیسے برداشت کروں گی؟ ان کا لہجہ مزید بھیگ گیا، آنکھیں برسنے لگیں۔ میں نے کبھی اپنے شوہر، اپنی اولاد، اس دنیا اور کسی بھی شے کی محبت کو اس محبت پر غالب نہیں آنے دیا جس محبت کے حقدار صرف اور صرف آپ ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ ہنوز آنسو بہاتے ہوئے بکھرے بکھرے سے انداز میں کہہ رہی تھیں، میرے خدا، اگر آپ نے مجھ سے براق کو چھین لیا تو… وہ یکدم سسکی۔ اس بار بھی میں صبر کروں گی۔ انہوں نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ وہی صبر جو میں نے یامان بے کے شہید ہونے پر اور میرائے کے مرنے پر کیا۔ لہجہ اب کی بار تھوڑا سا مضبوط تھا، لیکن اس کے بعد میں کبھی مسکرا نہیں پاؤں گی۔ چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ میری آنکھیں نم رہیں گی لیکن کبھی برسیں گی نہیں۔ برسات تھم گئی۔ میری دنیا ویران ہو جائے گی، بہت ویران۔ انہوں نے انگلی کی نوک سے اپنی نم آنکھیں صاف کیں اور پھر جائے نماز طے کرنے لگیں۔ اس نے چند لمحے براق کو تلخی سے دیکھا اور پھر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا ریموٹ نکالا۔ وہ ریموٹ عام ریموٹ سے قدرے مختلف تھا۔ براق اس ریموٹ کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ وہ ریموٹ کس چیز کا ہے۔ مراد نے ریموٹ اس کے سامنے لہرایا اور پھر اس پر ایک بٹن دبایا۔ سامنے والی دیوار پر جو مانیٹرز لگے تھے، ان کی سفید روشنی اسکرینز پر اب ترکی کے مختلف علاقوں کی لائیو فوٹیج نمودار کر رہی تھی۔ جانتے ہو براق، اس ریموٹ کا یہ بٹن دبا دینے سے کیا ہوگا؟ مراد نے اس ریموٹ کے ایک سرخ رنگ کے بٹن کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے بے حد سرد مہری سے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ان سب شہروں میں تباہی مچ جائے گی، لوگوں کی چیخیں گونجیں گی، ہر جگہ خون سے رنگ جائے گی۔ کتنا مزہ آئے گا نا؟ وہ کسی وحشی درندے کی طرح یہ سب کہہ رہا تھا جسے لوگوں کی چیخیں سننے، ان کو مرتا دیکھ کر بے حد تقویت ملتی ہو۔ براق ہنوز اسے شعلہ باز نگاہوں سے لب کو چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور ہاں، جانتے ہو، تمہیں ختم کرنے سے پہلے میں تمہاری ماں کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے انہیں کہیں چھپا دیا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ براق زیر لب مانا خیز انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ مراد کو اس کا مسکرانا زہر لگا۔ یامان بے کے انطاکیہ والے گھر کے بارے میں صرف براق، میرائے اور جیمرے خاتون کو ہی معلوم تھا، اس لیے اس گھر تک پہنچنا مراد کے لیے کافی مشکل تھا۔ کوئی بات نہیں، میں انہیں بھی ڈھونڈ لوں گا، مگر افسوس تم ان سے نہیں مل سکو گے۔ تم زندہ رہو گے تو ان سے ملو گے نا؟ اس نے زہر خند لہجے میں بلند آواز میں کہا۔ کتنی خوش فہمیاں ہیں تمہیں؟ براق نے جواباً اس کا تمسخر اڑایا۔ ایک بات جان لو براق، تمہارے پورے خاندان کو ختم کر کے ہی مجھے چین ملے گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں اور اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ براق جواباً استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ مراد اسے مزید غسیلی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر چہرے پر ایک خباثت سے بھرپور مسکان پھیل گئی۔ اور ہاں، تمہاری بیوی، کیا نام تھا اس کا؟ یہ اس کی جانب سے کیا گیا ایسا وار تھا جس پر براق فوراً بھڑک اٹھا۔ اس کا نام اپنی گندی زبان سے مت نکالنا۔ اس نے اس قدر درستی سے اسے ٹوکا کہ مراد یکدم مزید طیش میں آ گیا۔ کیوں؟ ورنہ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ ہاں؟ پھچے ہوئے جبڑے غصے سے سکڑی ہوئی بھویں اور تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ غصہ اچھی بات نہیں ہے مراد۔ براق نے اب کی بار قدرے پرسکون انداز میں کہا۔ مراد سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس طرح سے غصہ کیوں نہیں کر رہا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ وہ اتنا پرسکون کیوں ہو گیا تھا؟ ضرور کچھ گڑبڑ تھی۔ اس نے کیسے خود کو ایک دم ایسے کمپوز کر لیا تھا، اسے سمجھ نہ آئی۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے براق، سنا تم نے؟ اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر چبا چبا کر کہا، پھر جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ براق ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ تمہاری بیوی بھی جب ترکیے واپس آئے گی تب میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ وہ اس سے چند قدم دور ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ لہجے میں بہت کچھ تھا، نفرت، تلخی، سختی، درشتی اور نہ جانے کیا کیا۔
اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ ریموٹ تھا۔ براق بظاہر مراد کی طرف متوجہ تھا، لیکن در حقیقت وہ اس کے ہاتھ میں موجود ریموٹ کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ لیتا۔ اس کی نظریں اس کے ریموٹ پر ہی تھیں۔ وہ بیچاری تو ویسے ہی فضول میں ماری جائے گی، لیکن میں تم سے جڑے کسی بھی شخص کو زندہ نہیں رہنے دے سکتا۔ لہجے میں مصنوعی تعصب بکھرا۔ تم سے جڑے ہر شخص کے مقدر میں صرف اور صرف میرے ہاتھوں مرنا لکھا ہے براق۔ ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر اس نے بلند آواز میں کہا۔ وہ بے حد تمکنت سے اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے یوں پرسکون رہنے کی وجہ سے ابھی تک مراد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہاری بہن میرائے یامان کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے کس طرح سے تڑپا کرتی تھی۔ میرے لیے پاگل تھی وہ۔ اس نے کڑوے لہجے میں جو بھی کہا وہ بے حد سخت الفاظ تھے۔ وہ راہ کے دل میں یکدم کچھ چبھا۔ اس کے چہرے پر پہلے جو سکوت چھایا تھا وہ اب غائب ہو گیا۔ تاثرات ایک بار پھر تن گئے۔ وہ خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بار بار اسے اشتعال میں لا رہا تھا۔ بس تمہاری بہن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا۔ اس نے دکھی سے انداز میں سر ہلایا۔ وہ راہ کھولنے لگا۔ یاد ہے تمہیں؟ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ تھپڑ میں بھولا نہیں۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے گال کی جانب بڑھایا۔ اور جانتے ہو اس تھپڑ کا بدلہ میں نے کیسے لیا؟ ابرو سوالیہ انداز میں ذرا سے اچکائے۔ تمہاری بہن کو گولی مار کر اور اس کے زخمی وجود کو گاڑی تلے کچل کر۔ اور پھر وہ خباثت سے اونچے اونچے قہقہے لگانے لگا۔ براق کا ضبط ٹوٹ گیا۔ بس بہت ہو گیا، وہ قرایا۔ مراد لہجے بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر اس کی جانب بڑھا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے چپ کرا لینے سے تم حقیقت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اس کی سرخ پڑی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ براق نے ایک گہری سانس لی اور پھر تعصب سے سر جھٹکا۔ جانتے ہو مراد، پہلے مجھے تم پر غصہ آیا کرتا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی مجھے تم پر غصہ نہیں آ رہا۔ اب وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چبا چبا کر کہہ رہا تھا، میرا بس چلے تو تمہیں ابھی کے ابھی زمین میں گاڑ دوں۔ آواز قدرے بلند ہوئی، پھر اس نے جیسے خود کو کمپوز کیا، لیکن چند لمحے کا وقفہ لیا۔ جانتے ہو میرے دل پر اب غصے کی جگہ ترس غالب آ گیا ہے۔ اس نے کہا تو مراد پیچھے ہٹا اور ناسمجھی اور غصے سے دیکھا۔ ایوت، مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ اس نے اپنے الفاظ کی تائید کی۔ اپنی بکواس بند کرو، اس نے ترنت سے درشتی سے کہا۔ سچ سننے کی ہمت ہے تم میں؟ لہجہ آپ کی بار کافی گہرا تھا۔ وہ اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مراد کے چہرے پر ناسمجھی کی شکنیں مزید نمایاں ہوئیں۔ کیسا سچ؟ ہاں کیسا سچ؟ وہ بھڑک کر اس کی طرف ایک بار پھر سے بڑھنے لگا تو براق نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ تم چاہے مجھے ابھی مار ڈالو یا کچھ دیر بعد، دونوں صورتوں میں نقصان صرف اور صرف تمہارا ہے، اس نے کافی اطمینان سے کہہ ڈالا۔ مراد کے قدم رک گئے۔ البتہ تمہارے محسن انور کا دونوں صورتوں میں بہت فائدہ ہے۔ اور انور کا نام سن کر وہ لہجے بھر کے لیے حیران اور ساکت سا رہ گیا۔ جو بھی کہنا ہے جلدی کہو۔ وہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا۔ ابرو ناسمجھی اور تندہی سے سکوڑے تھے۔ میکائل اب پستول لوڈ کر رہا تھا، لیکن نینا اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر جھکا تھا، آنکھیں نم سی تھیں۔ اسے عریشہ سے بالکل یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس سے غداری کرے گی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ نینا احسن، جانتی ہو تم بہت بہادر ہو، اس نے کہا تو اب کی بار اس نے ابرو ستائشی انداز میں اچکائے۔ مگر کیا ہے نا، تم تھوڑی سی بے وقوف بھی ہو۔ شاید نہیں؟ پھر ذرا سا سوچا۔ اپنوں کی طرف سے انسان دھوکے کی امید نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر مصنوعی تعصب سے کہا، لیکن نینا اسے نہیں سن رہی تھی، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم سی تھی۔ مجھے عریشہ سے یہ امید نہیں تھی، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ بہت دکھ ہوا مجھے۔ اس نے ایک بار پھر مصنوعی تعصب کا اظہار کیا اور سر جھٹکا اور پھر مسکرایا۔ لیکن اب دکھی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہجہ بے حد سخت تھا۔
اس نے پستول ایک بار پھر اس کی جانب بڑھائی۔ نینا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میکائل اور اسلم دونوں خباثت سے مسکرا رہے تھے۔ مرات، میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا، جواب تم ٹھیک سے دو یا نہ دو، حقیقت تمہیں صاف معلوم ہو جائے گی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لہجہ سنجیدہ نہیں، بے حد سنجیدہ تھا۔ تمہاری ماں دلارا خانم، انہیں کسی نے بے دردی سے مار ڈالا۔ تم اس وقت بچے تھے، ان کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اس نے قدرے توقف سے کہا، اور اس کی زبان سے اپنی ماں کا نام سن کر یکدم اسے اپنے دل میں عجیب تکلیف اور چبھن سی محسوس ہوئی۔ تم پوچھنا کیا چاہ رہے ہو؟ اس نے مضطرب سے انداز میں پوچھا۔ آنکھوں میں نمی چھا گئی۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی، بہتر ہوگا کہ میری بات کے اختتام کے بعد ہی تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ میں مزید کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس نے صاف گوئی سے کہہ ڈالا۔ مرات نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، پھر تلخی سے مبہم سا اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہاری ماں کو جنہوں نے مار ڈالا، کیا تم نے ان کی شکل دیکھی تھی؟ چند لمحے بعد جب اس نے پوچھا تو مرات کے چہرے کے تاثرات بگڑ سے گئے۔ نہیں، لیکن ان میں سے ہی ایک شخص اپنا والیٹ وہیں چھوڑ گیا تھا، اور وہ والیٹ تمہارے باپ کا تھا، تمہارے باپ یامان کا۔ اور یامان بے کا نام اس نے کافی چبا چبا کر ادا کیا۔ نینا خود کو تھوڑا سا کمپوز کر چکی تھی، لیکن دل میں ابھی بھی ایک خلش اور پچھتاوا تھا کہ آخر کیوں اس نے عریشہ پہ اعتبار کیا۔ وہ اسے اپنی دوست کہتی رہی اور اس نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اور جانتی ہو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، لیکن تم نے میرے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں چھوڑی۔ وہ زیر لب ہلکا سا مسکرایا۔ نینا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ویسے کیا تھا اگر تم میرا ساتھ دے دیتی؟ ہاں؟ اس کے سپاٹ سے تاثرات دیکھ کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ میں ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیتی، سمجھ آئی؟ وہ غرائی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے، اس نے طنزیہ انداز میں چبا چبا کر کہا، پھر تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا۔ میں اپنے نفس کی، پیسے کی، شیطان کی غلام نہیں ہوں، میں صرف اور صرف اپنے اللہ کے احکامات کی پابند ہوں۔ سب انسانوں پر صرف ایک ہی غلامی فرض ہے، اور وہ ہے اللہ کی غلامی۔ سیاہ آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھر آئی، لہجہ بے خوف تھا۔ ایوت، وہ والیٹ میرے باپ کا ہی تھا، لیکن وہ نقاب پوش شخص میرا باپ نہیں تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مرات ایک دم استہزائی انداز میں قہقہہ لگا کر ہنسا۔ براق اسے خشک تاثرات سے دیکھتا رہا۔ واللہ، تمہیں کیسے معلوم؟ لہجے میں ابھی بھی طنز تھا۔ تمہارے ماں باپ کے مرنے سے 4 دن پہلے میرے باپ کا والیٹ چوری ہو گیا تھا، اور یہ خبر ترکی کے ہر نیوز چینل پر بھی چلائی گئی تھی، اس نے دھیرے سے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ جواباً اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس سے کوئی مذاق کر رہا ہو۔ تمہیں یقین نہیں ہو رہا تو ابھی موبائل آن کرو اور انٹرنیٹ پر سرچ کر لو، سب خود ہی سمجھ آ جائے گا تمہیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی باتوں کو صرف ایک مذاق سمجھ رہا تھا، اور وہ بالکل اسی کی توقع کر رہا تھا۔ مرات نے بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا، اسکرین روشن کی اور انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں سرچ کرنے لگا۔ براق اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مرات اب انٹرنیٹ پر ان خبروں کو پڑھ رہا تھا۔ یہ خبریں کافی سال پرانی تھیں۔ یامان بے، ترکی کی فوج کے کمانڈر ان چیف، کل ہی ان کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی گاڑی میں موجود کچھ اہم ڈاکیومنٹس اور والیٹ بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ البتہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس ان نامعلوم افراد کی تلاش میں ہے۔ اس نے ایک بار نہیں بلکہ ان گنت مرتبہ اسکرین پر روشن ان سطور کو زیر لب پڑھا۔ اس کا رنگ فق پڑ گیا تھا، سیاہ آنکھیں یکدم بوجھل سی ہو گئیں، دل بھی ایسے ہی بوجھل سا ہو رہا تھا۔ تمہارے چہرے کا اڑا ہوا رنگ یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ تمہیں سچائی دکھ گئی ہے۔ اور براق نے جیسے ہی کہا تو مرات نے موبائل کی اسکرین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شاکڈ سا تھا، صرف اسی وجہ سے کچھ کہہ نہ پایا۔ لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتے مرات، قدرے توقف سے براق نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے اب کی بار خود کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک رومال نکالا، پھر ماتھے سے پسینہ پوچھا۔
میرے باپ پر بظاہر جو حملہ کیا گیا تھا اس کا مقصد صرف ان کا والیٹ لینا تھا، اور وہ والیٹ ان نقاب پوش افراد نے ہی یقیناً چرایا تھا جنہوں نے تمہاری ماں کو قتل کر ڈالا۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ مراد کرسی سے اٹھا، اسے بہت گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اب بے چینی سے ارد گرد بھاری قدموں کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ قدم لحظہ بھر کے لیے رکے، ماتھے پر خاصے بل نمایاں تھے، آنکھوں کی پتلیاں سکڑی تھیں، تاکہ تمہیں یہ یقین دلا سکیں کہ ان نقاب پوش افراد میں سے ایک شخص یامان بے تھے۔ اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے ٹہلنا شروع ہو گیا تھا، ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی رکھی تھیں۔ تم خود سوچو، کیا ایک افسر اتنا بے خبر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے گھر سے جاتے ہوئے اپنا والیٹ گرا جائے؟ اور آخر اسے اپنا آپ چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا دل ڈوب رہا تھا، حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا۔ ایک افسر ہمیشہ کھل کر وار کرتا ہے، اسے اپنا آپ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب کی بار اس نے کافی پورے اعتماد اور فخری انداز میں گردن اونچی کرتے ہوئے کہا۔ مراد کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس نے مضطرب سے اور بے بس سے انداز میں براق کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر براق کے تنے ہوئے تاثرات کچھ ڈھیلے پڑے۔ اسے اس پر ترس سا آیا۔ ان نقاب پوش افراد نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آواز دبی دبی سی تھی۔ صرف اس لیے کہ وہ تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں اور پھر آخر میں وہ تمہیں بھی تمہارے باپ کی طرح ہی ختم کر دیں۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیا۔ مراد کا دل پھٹا جا رہا تھا، تن پٹیوں میں خون سا ابل رہا تھا۔ تم کہہ رہے ہو کہ میرے باپ کو بھی انہوں نے ہی ختم کیا؟ اس نے چند لمحے بعد پوچھا، لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا۔ ایوت، براق نے مبہم ساز بات میں سر ہلا دیا۔ جھوٹ، جھوٹ ہے یہ، انہیں تمہارے باپ نے بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ وہ اب کی بار کچھ حواس باختہ سا ہو کر کہنے لگا، تم شاید بھول رہے ہو کہ انہیں نامعلوم افراد نے قتل کیا تھا۔ براق کا لہجہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ آخر میرے باپ یامان بے کا نام چھپانے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ان کے لیے اعزاز ہوتا تھا نا کہ انہوں نے ایک غدار کو ختم کیا ہے۔ اس نے غدار تھوڑا چبا چبا کر کہا تو مراد یکدم بھڑک اٹھا۔ میرا باپ غدار نہیں تھا۔ لہجے میں حد درجے کی درستی تھی۔ براق نے گہری سانس اندر کو اتاری۔ میں اتفاق کرتا ہوں، تمہارا باپ غدار نہیں تھا۔ لہجہ تھوڑا نرم اور مدھم تھا۔ مراد کچھ سمجھ نہ سکا، وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ کوئی بات نہیں۔ اس نے یہ کہہ کر ارد گرد ایک متلاشی نگاہ دوڑائی اور پھر مراد کو دیکھا۔ میرا موبائل تمہارے پاس ہے؟ اس نے ذرا سے ابرو چکا کر پوچھا۔ مراد نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر قدم چلتا ہوا ایک میز تک گیا اور پھر براق کا موبائل اٹھایا۔ اس نے ایک مرتبہ پرسوچ نگاہوں سے اس کے موبائل کو دیکھا۔ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں ابھی بھی وہ ریموٹ تھا۔ وہ اب تیز قدموں کے ساتھ براق کی طرف آیا، لہجے بھر کے لیے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ رسیوں کی قید سے آزاد کرنا شروع کیے۔ کوئی چالاکی مت کرنا، خوب پچھتاؤ گے، ساتھ ساتھ وہ اسے سختی سے کہہ رہا تھا۔ براق خاموش رہا۔ اس کے ہاتھ رسیوں کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن میں اسے تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن یہ تکلیف اس کے لیے کچھ بھی نہ تھی۔ مراد نے اسے اس کا موبائل دیا۔ براق نے ایک گہری سانس لی، پھر کچھ ہی دیر میں اس پر ایک کال ریکارڈنگ ڈھونڈی اور موبائل مراد کی جانب بڑھا دیا۔